अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए तो नए सबक का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये सबक पढ़ेंगे तावुज़ और तस्मिया फसल और वसल के बयान में। तावुज़ और तस्मिया फसल और वसल के बयान में। तो आइए आगे देखते हैं। ये है इस्तिआज़ा। इस्तिआज़ा तावुज़, इसके दो नाम हैं। उर्फ़े आम में लोग कहते हैं औज़ु बिल्लाह, लेकिन हमारी तजवीद व क़िराअत की इस्तिलाह में, गुफ्तगू में, बोल चाल में इसको इस्तिआज़ा बोलते हैं। जी हाफ़िज़ उमर साहब क्या बोलते हैं? इस्तिआज़ा। और दूसरा लफ्ज़ बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं तावुज़। ठीक है, अब आइए हम इसकी तशरीह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके तलफ़्फ़ुज़ पे गौर करें। पहले हमजा है फिर हमजा जो है ये निकलता है अक्सा हलक से, इसको झटके के साथ और उसके बाद फौरन इसको लंबा नहीं करना। अक्सर लोग लंबा कर देते हैं, ये गलती होती है। आगे है आइन को वस्ते हलक से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़िए जरा ये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, जिस वक्त हम किसी कार खैर का इरादा करते हैं तो हम अल्लाह की पनाह लेते हैं और अपने दुश्मन शैतान से अल्लाह से बचाव तलब करते हैं। और हम ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर करते हैं। ये हमारा एक ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने हम ये हिसार है, ये पढ़कर हमारे यूँ समझिए कि हम एक मजबूत तह खाने में, मजबूत कमरे में आ जाते हैं जिसके इर्द गिर्द वो अल्लाह की पनाह का कमरा होता है। और जब उसके लिए क्या है, ये लफ्ज है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस कलाम को इस्तिआज़ा और तावुज़ कहते हैं। ये याद रखिए, कुरान करीम पढ़ना और उस पर अमल करना ये एक बड़ा अहम अमल खैर है, सुभान अल्लाह, जिसका मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। इसलिए कुरान करीम पढ़ने वाले को चाहिए कि कुरान शरीफ पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे। अच्छा जी, ये उसके बाद इसका मफहूम क्या है? इस्तिआज़ा का मफहूम है पनाह मांगना, बचत तलब करना, अल्लाह की हिफाजत चाहना। पनाह मांगना, बचाव तलब करना अल्लाह की। जिस तरह देखें, बाहर अगर तूफान आ जाए, अंधेरी आ जाए, तो लोग भाग कर अंदर आते हैं कमरे के अंदर कि हमारे ऊपर कोई चीज उड़कर ना गिरे, हम जख्मी ना हो जाएं। तो इसी तरह शैतान के जो वार हैं, शैतान के जो चालें हैं और उसकी वो जो हमारी दुश्मनी में जो करता है, तो उससे बचाव के लिए जब आदमी ये पढ़ लेता है ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो आदमी अल्लाह की पनाह में आ जाता है। पनाह मां, इसका मफहूम क्या हुआ? इस्तिआज़ा का मतलब क्या हुआ? जी हफ्सा उमर साहब, क्या पनाह का मतलब है? इस्तिआज़ा का मफहूम क्या है? बोलो। पनाह मांगना, बचाव तलब करना, अल्लाह की हिफाजत चाहना। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसके अल्फाज क्या हैं। कुरान करीम में है फस्तइज़, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे को कहे कि नमाज पढ़ो, तो हम क्या कहेंगे उसके जवाब में? जी पढ़ता हूं। ठीक है ना, ये तो नहीं उसका नमाज पढ़ो का जवाब ये तो नहीं होगा कि आप भी जवाब में कहें जी नमाज पढ़ो। नहीं, बड़े ने कहा नमाज पढ़ो, हम कहें जी पढ़ता हूं। इसी तरह अल्लाह ने कहा फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह तलब करो, तो हम क्या कहेंगे उसके जवाब में? अऊज़ु बिल्लाह। हम फस्तइज़ नहीं कहेंगे, वो अमर है,
وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس کے الفاظ اور ہیں حکم کے، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس کے الفاظ وہاں پر فاستعذ ہے، یہاں پر اعوذ ہے، آگے لفظ ایک جیسے ہیں۔ استعاذ، اچھا اس کے الفاظ جو مشہور ہیں وہ تو یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اس کے علاوہ اعوذ بھی اور بھی احادیث میں الفاظ آتے ہیں، یہ دیکھیے، اور وہ الفاظ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن جو قرات کے امام گزرے ہیں سارے 10 یا 7 یا 10 امام، انہوں نے انہی الفاظ کو پسند کیا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ائمہ تجوید و قرات کے ہاں استعاذہ میں پسندیدہ الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ سے بھی استعاذہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان، آگے رجیم تو شیطان کا جو مردود ہے وہ لفظ ہے نا، اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم بسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من القوی والغوی، اچھا اعوذ باللہ القوی من الغوی، تو یہ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن جو سب سے بہتر الفاظ ہیں وہ یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، اب آگے آئیے، اب یہ دیکھیے استعاذہ کیسے کیا جائے۔ اچھا استعاذہ کس طرح کرنا ہے؟ قرات کے شروع میں تعوذ پڑھنے کے، اس کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ تعوذ۔ کتنے نام ہو گئے اعوذ باللہ کے؟ 2 افسر ہاں 2 نام 3 ہو گئے نا، ایک تو اعوذ باللہ ہو گیا، اور جو جی کتابوں میں ہے وہ ہے استعاذہ، استعاذہ تا کے نیچے زیر ہے، استعاذہ یا تعوذ۔ اب اس کے شروع میں تعوذ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 بلند آواز سے پڑھنا، نمبر 2 آہستہ آواز سے پڑھنا۔ بلند آواز سے کہاں پڑھنا ہے اور آہستہ آواز سے کہاں پڑھنا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ قرات کے ابتدا میں آپ سب پڑھیے، اوپر سے دیکھا اگر نظر آ رہا آپ کو تو، قرات کی ابتدا میں بلند آواز سے استعاذہ پڑھنے کے لیے 2 مقام ہیں۔ ہاں 2 جگہ ہیں۔ نمبر 1 جب قاری بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کی تلاوت سن رہا ہو، مثلا کسی مجلس میں پڑھ رہا ہے، کہا گیا ہے جی قاری صاحب آپ تلاوت فرمائیے، تو اب وہ اگر تلاوت منہ میں پڑھے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے تعوذ نہیں پڑھا، اس نے ادب کے خلاف کیا ہے، لہذا وہاں پر بلند آواز، جب قاری بلند آواز سے تلاوت اس نے کرنی ہے اور لوگ اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں تو وہاں پر اس کو بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے نمبر 1 کیا ہے؟ جب قاری بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کی تلاوت سن رہا ہو۔ نمبر 2 جب قاری قرآن لوگوں کے درمیان ہو جو قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور وہ قرآن کی ابتدا کر رہا ہو۔ یہ حاجی غضنفر صاحب آئے ہیں کہ نہیں؟ اکیلے ہی ابھی؟ جی اچھا ہے، چلو آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو تھا بلند آواز سے، یعنی 2 جگہ ہو گئی، جی ایک تو جب مجلس میں اس نے پڑھنا ہے، جی اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، جب لوگوں نے سیکھنا ہے تو اس کو یہ بھی تو سکھانا ہے نا بھی تعوذ بھی پڑھنا ہے، تو جب استاد پڑھے گا تو اس کو سن کر ہی شاگرد پڑھے گا نا، اس لیے یہ 2 مقام ہو گئے جہاں پر اس قاری نے استعاذہ تعوذ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کہاں پڑھنا ہے؟ آہستہ آواز سے استعاذہ 4 مقامات پر تعوذ آہستہ ہے، پڑھے بولیے ذرا۔ 4 مقامات پر تعوذ آہستہ پڑھے۔ نمبر 1 جب تلاوت کرنے والا آہستہ پڑھ رہا ہو۔ اب یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھ رہا ہے خود ہی، تو یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ زور سے پڑھ کر آگے خاموش ہو جائے، وہ دیکھنے والے کہیں گے اس کو کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ اس نے کہا ہمیں دیکھ کر تو اعوذ باللہ نہیں پڑھا، تو وہ آگے جب تلاوت کرنا آہستہ کرنا ہے تعوذ بھی آہستہ پڑھے،
समझे ना। जी जी। चलो नंबर 2, जब वो जोर से पढ़ रहा हो लेकिन जब अकेला वो हो। जोर से पढ़ा रहा, जब वो, याफुज पर आवाज आ रही है, जी जी। जब वो जोर से पढ़ा रहा हो लेकिन लेकिन अकेला हो। अकेला हो और कोई सुनने वाला, और कोई सुनने वाला ना, ठीक है ना। जी। पढ़ा रहा है, अकेला है और कोई सुनने ना। वाला नहीं है। अच्छा, यहां पर भी वो आहिस्ता पढ़ सकता है, जी ठीक है। नंबर 3, जब वो नमाज में, मुतलक नमाज में किरात कर रहा हो, बस सुबहानक अल्लाह के बाद जब आपने सूरह फातिहा शुरू करनी है, तो सूरह फातिहा तो कुरान है ना, तो अब उससे पहले जो लोग बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते हैं, बाद आइमा किराम, तो वो बिस्मिल्लाह तो जोर से पढ़ते हैं, लेकिन औज़ु बिल्लाह वो भी आहिस्ता पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे इलाके में अहले हदीस हैं, वो बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते हैं। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि बिस्मिल्लाह का ताल्लुक क्या है जोर से पढ़ने का। और अब जब मुतलक बंदा नमाज में क़िरात कर रहा हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे नमाज जहरी हो या सिर्री हो, आपने साहब आपने कभी नमाज असर में, नमाज जोहर में, फजर में, मगरब में, इशा में तावुज़ कभी बुलंद आवाज से पढ़ा है? नहीं कर सकते। हाँ, समझा गए ना। ये मसला ये है कि आपको ये मसला पता चला है कि ये अकेला हो, इमाम हो, अब जहरी नमाज हो, सिर्री नमाज हो, तो तावुज़ जो है वो आहिस्ता ही पढ़ना है। और आदमी अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुक़ल्लिद नहीं है, तो वो बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है, तावुज़ वो भी आहिस्ता पढ़ेगा, ठीक है। नंबर 4, पढ़िए आगे। जब जमात के दरमियान बैठा पढ़ रहा हो और लोग सीख रहे हों और वो तिलावत की इब्तिदा ना कर रहा हो। हाँ, अब आप पढ़ा रहे हैं बैठकर, आप पढ़ा रहे हैं बैठकर और लोग सीख रहे हैं। एक पढ़ कर चला गया है, दूसरा आ गया है, आपने कोई बात कर ली है या नहीं की, अब आप मुंह में पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुंह में पढ़ सकते हैं और उसको आगे पढ़ा सकते हैं। मतलब एक ने पढ़ा है और उसको सबक दे दिया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बच्चा चला गया है, दूसरा आ गया है, उसने कहा जी मैं सयकूल से पढ़ूंगा, तो आपने उसको कहा पढ़ो भाई सयकूल सुफहा। अब यहाँ पर आप मुंह में पढ़कर पढ़ सकते हैं, ठीक आ गया जी, समझा गया। ये 4 जगह हो गए। पढ़िए जरा चारों मुकाम फिर एक दफा। जब तिलावत करने वाला आहिस्ता पढ़ रहा हो। नंबर 2, जब वो जोर से पढ़ रहा हो लेकिन अकेला हो और कोई सुनने वाला ना हो। नंबर 3, जब मुतलक नमाज में किरात कर रहा हो, चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी, नमाज चाहे जहरी हो या सिर्री। जब नंबर 4, जमात के दरमियान बैठा पढ़ रहा हो और लोग सीख रहे हो और वो तिलावत की इब्तिदा ना कर रहा हो। ठीक है। अब आइए इस्तिआज़ा का हुक्म क्या है। इस्तिआज़ा का हुक्म पढ़िए जरा ऊपर से देखकर। कुरान करीम पढ़ने से पहले अल्लाह ताला ने इस्तिआज़ा का हुक्म दिया है, जैसे कुरान करीम में आता है। ये वही जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, फ़इज़ा क़रा, बोलिए। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी ठीक है, और इसका तर्जुमा पढ़ो ये। और जब तुम कुरान शरीफ पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो। हाँ, समझ आ गई ना। अल्लाह ने कहा कि पनाह मांगो, फस्तइज़, तो हमने क्या कहा, आऊज़। समझ आ गई बात की। हाँ, इस सिलसिला में तजवीदो क़िराअत, बोलिए आगे। इस सिलसिला में तजवीदो क़िराअत के अकाबरीन ने फरमाया है कि कुरान शरीफ शुरू करने से पहले इस्तिआज़ा मुस्तहब है, और बाज़ का इस्तिआज़ा मुस्तहब है, और बाज़ का फरमान है कि इस्तिआज़ा यहाँ वाजिब है। हमारा जो तरीक़ेकार है ना, हम इसको वाजिब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजिब, जरूरी है। ये कुरान के आदाब में है। जिस तरह कुरान के छूने के आदाब में है वुजू,
وضو کرنا. اسی طرح جب یہ ہاتھ جب قرآن کو لگے گا تو ہاتھ کا وضو ہے, ہاتھ کا ادب یہ ہے کہ وضو کر کے ہاتھ لگائے. اور جب زبان پر قرآن نے آنا ہے تو زبان کا وضو یہ ہے کہ وہ استعاذہ کے ساتھ زبان کو دھوئے. سمجھا گئی بات کی؟ جی جی. جس طرح ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا وضو ہے, ہاتھ کا وضو کر کے ہم قرآن کو چھوئیں گے. تو جب زبان نے قرآن کو چھونا ہے تو پھر تعوذ یا استعاذہ پڑھ کر ہم زبان کے اوپر قرآن کا لفظ لائیں. ٹھیک ہے, اب ہم مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں. کل سے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ہیں نا, یہ لکھنے ہیں, نوٹ بک رکھ لیں اور اس کے جواب آپ لکھنے کرنے ہیں نال. ساتھ ہی تجوید کا لغوی, پہلا سوال, تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتلائیے. اس کا جواب یہ ہے کہ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو عمدہ کرنا یا سنوارنا, کسی قول اور فعل کو مضبوط کرنا, اور تمام جو اس کے لازمی تقاضے ہیں جیسے ادغام, اخفاء, اظہار وغیرہ, ان کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے. تجوید کا موضوع کل آپ نے پڑھا تھا. تجوید کا موضوع ہے حروف ہجا, اکیلے حروف اور الفاظ جو قرآن کریم کے حروف مفردات ہوں یا مرکبات ہوں, ان کے اوپر, ان کی ذات کے اوپر سے علم تجوید کے ساتھ بحث کی جاتی ہے. علم تجوید کا فائدہ کیا ہے کہ علم تجوید پڑھنے سے انسان قرآن کریم کی غلطیوں سے, اس کی تبدیل و تغیر و تبدل سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے سب سے افضل علم ہے. اس کا تعلق اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا اپنے محبوب کے اوپر, تو جتنی وہ عظمت والا ہے, جتنا وہ قرآن عظمت والا ہے, اس لیے کہ وہ عظمت والے رب نے اپنے شان والے محبوب کے اوپر نازل فرمایا. تو اس علم کا چونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے, لہذا اتنے علوم ہیں, سب سے زیادہ فضیلت اسی علم کی ہے. ٹھیک ہے. تجوید علمی اور تجوید عملی کے حکم کی وضاحت کیجیے. تجوید علمی یہ ہے کہ قرآن کریم کو علم کتب ہیں یا ان کے اصول و ضوابط ہیں, ان کو جیسے کہ آپ ابھی اس کو آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے, یہ تجوید علمی ہے, علم تجوید کو حاصل کرنا. اور تجوید عملی یہ ہے کہ ان کے مطابق جو ہے قرآن کریم, تجوید کے اصولوں کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ تجوید کے اصول اور ہیں اور وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا, یہ نہیں ہے. قرآن شریف پڑھنے اور سننے کے آداب کا بیان کیجیے. آداب میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگائے. دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کوشش کرے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کی. تیسرا ادب یہ ہے کہ اس کو اخلاص کے ساتھ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھے سبحان اللہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھے, اس کے ترجمے کو سمجھے کہ اللہ میں کیا کہہ رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر عمل کرے. یہ بھی اس کے آداب کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم نمبر 5, استعاذہ کا حکم بیان کیجئے. نیز بتائیے کہ اس کے پسندیدہ الفاظ کیا ہیں. استعاذہ کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے, کچھ اس کو مستحب بھی کہتے ہیں, اور پسندیدہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استعاذہ کب بلند آواز سے اور کب آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے؟ استعاذہ جب بندہ مجلس میں تلاوت کر رہا ہو اس وقت بھی بلند آواز سے پڑھے, اور اگر وہ جماعت کے درمیان بیٹھ کر پڑھا رہا ہو اس وقت بھی بلند آواز سے پڑھے, اور اگر وہ نماز میں اس نے پڑھنا ہے یا وہ کلاس میں بیٹھ کر سبق دے رہا ہے تو یہ دو نماز میں تو ہمیشہ آہستہ ہی پڑھے گا, اور جب وہ کسی کو سبق پڑھا رہا ہے کلاس میں بیٹھ کر اس وقت بھی منہ میں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کے ہمارا تعوذ کے متعلق جو گفتگو تھی یہ آج ہم نے کی ہے.
تو آئیے اب ہم آج آپ کو مشق کراتے ہیں سورہ ناس. کل پڑھی تھی نا ہم نے, تو جی پہلے مجھے سورۃ الناس سنائیں, اس کے بعد سورۃ الفلق. میں آپ کو مشق کراتا ہوں سورۃ الناس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے یہاں ابتدائے تلاوت کی ہے نا, تلاوت کی ابتدا, تو یہاں پر ہم نے تعوذ پڑھا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھا ہے. یہ بسم اللہ کیوں پڑھا ہے یہ کل کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر پڑھیے اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن تعوذ پھر پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. قل اعوذ برب الناس قل ملک پھر پڑھیے. قل اعوذ برب آواز صاف الناس نہیں ہے. ملک قل اعوذ برب الناس. مجھ سے سن قل لینا. اعوذ جی جی جی. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. سب کوئی اور بھی ہے موجود. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس جی حاجی رضوان فرد صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. حاجی صاحب آپ بھی پڑھیے. الخناس. جی حاجی رضوان فرد صاحب آپ پڑھیے. من شر بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. یہ خواہ ہے, ہاں نہیں ہے, خواہ ہے. پھر پڑھیے. من شر الوسواس الخناس. یہ آگے ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. پہلے حافظ عمر پڑھیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس. جی سب پڑھیے. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حافظ عمر.
من الجنة والناس. جی حاجی صاحب. من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ سب پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کوئی دوست ہیں ساتھ؟ جی قبلہ. اچھا راجہ صاحب ہیں ماشاءاللہ. صوفی صاحب تو نہیں؟ صوفی صاحب چل راجہ صاحب آپ پڑھیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قل اعوذ برب الفلق. حافظ صاحب. قل اعوذ برب الفلق. جی صاحب. قل اعوذ برب الفلق. جی راجہ صاحب. قل اعوذ برب الفلق. اسی طرح باری باری پڑھتے رہیں ٹھیک ہے. پہلے حافظ صاحب پھر حاجی صاحب پھر راجہ صاحب اپنی اپنی باری. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. حاجی صاحب آپ کے قاف جو ہے نا، قاف کے نیچے چونکہ زیر آ گئی ہیں، 2 زیریں آ گئی ہیں، تو 2 زیریں آنے کی وجہ سے نا قاف آپ سے پر نہیں ہوا، یہ چھوٹا قاف بن گیا ہے. دوبارہ پڑھیں آپ غاسقن توجہ سے. جی پھر پڑھیے. ومن شر غاسق إذا وقب. جی راجہ صاحب. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. 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 راجہ صاحب یہ را جو ہے نا، را کے اوپر جو آپ نے شر رن، یہاں ذرا اطمینان سے اعتماد کے ساتھ جلدی نہیں کریں شر کے اوپر. توجہ کریں نا. وَمِن شر شر، یہ را شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ پہلے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ دوسرے دفعہ. دیکھیں شر رن، ٹھیک ہے نا، شر رن. وَمِن شر رن. اسی طرح نون جو ہے یہ بھی 2 دفعہ پڑھی جائے گی، ایک دفعہ را کے ساتھ، ایک جگہ آگے فا کے ساتھ. رن نف، فا بھی 2 دفعہ پڑھی جائے گی، نف اور پھر کھڑی زبر کے ساتھ فا، نف فا. یہ ذہن میں رکھیے کہ شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے،
ایک دفعہ پہلے والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ خود اپنی ذات میں. اب دیکھیے پھر جی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حافظ. ومن شر حاسد إذا حسد. جی حاجی صاحب. من شر حاسد إذا حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہاسی نہیں ہاسی. سین کے نیچے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آگے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باری باری پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے نا. اب یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ رکھنی ہے دو باتیں. ایک تو جب ہم نے قل کہنا ہے نا تو لام میں جنبش نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ہے هو اللہ. اللہ کی لام کو ہم نے منہ بھر کر آواز نکالنی ہے. اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر آواز نکالنے کو پر پڑھنا. اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پر پڑا جاتا ہے. قل قل ایسے نہیں پڑھنا. قل هو اللہ نے قل میں آواز بند ہو جائے. قل هو اللہ احد. جی قل هو الله أحد. جی قل هو الله أحد. جی. قل هو اللہ احد. راجہ صاحب زبان کو جب هو واللہ کہیں نا تو جی. زبان کو منہ میں ڈھیلا چھوڑ دیں. جیسے منہ میں پانی ہو یا لقمہ ہو تو بندہ بات کرتا ہے نا جی. جواب دیتا ہے منہ میں لقمہ رکھ کر تو منہ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے. منہ کو بھرا ہوتا ہے نا اس طرح آپ نے ہوا سے منہ کو بھر لینا ہے. تو پھر آپ اللہ نکھا لیں. اللہ احد. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. اللہ الصمد. الله الصمد. جی الله الصمد. پھر پڑھیے سب. اللہ الصمد. اللہ الصمد. الله الصمد. جی راج صاحب. اللہ الصمد. راج صاحب آپ اس کے اوپر محنت کریں. اللہ کو حاجی صاحب کو سنائیں بعد میں. یہ اللہ کو پر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم یلد ولم یولد. لم یا لید نہیں کہنا. لید اور ہوتے ہیں. یہ لید ہے لید. لم یا لید بولیے. لید. لم یلد ولم یولد. دال میں قلقلہ بھی ہے. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم میں میم میں آواز ہلے نہیں. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، عام لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، لا لام کی زبر کو کھینچ دیتے ہیں. اس آیت میں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لم يكن له كفوا أحد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ایسا آپ کا قاف صحیح نہیں نکلا، پھر پڑھیے. صدق اللہ العظیم. صاد کی سیٹی اور اس کو موٹا کریں اور قاف کو بھی پر کریں. صدق اللہ، اور پھر اللہ کے لفظ کو بھی موٹا کریں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جی راجہ صاحب. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. آج ہم نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مسائل پڑھے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز ہم نئے سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق پڑھیں گے. اسے تسمیہ کہتے ہیں. تو کل انشاءاللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پوری کائنات کو اس وبا سے، کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.